अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है नीडेड जुडिशल रिफॉर्म। इस टॉपिक पे हम ये बात करेंगे कि कौन से रिफॉर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत है ताकि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है वो कुछ पहले से तेज़ काम कर सके। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त मुल्क में 19 लाख केसेस हैं पेंडिंग और सिर्फ 2000 जजेस उनको डील कर रहे हैं। इस वजह से ये पेंडिंग केसेस क्लियर नहीं हो रहे। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो वही हैं जो अंग्रेज़ों ने 100-150 साल पहले बनाए थे, उसको हम ज़्यादा खातिर ख्वाह तब्दील नहीं कर पाए और ये एक ऐसा लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। लोगों का इस निज़ाम से कई दफ़ा जो है ना एतमाद उठता चला जाता है। लोग अल्टरनेटिव सिस्टम्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो जिरगा सिस्टम हो, कोई कहता है कि इस्लामिक निज़ाम ले आओ, कोई इस तरह के अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिफॉर्म्स चाहिए ताकि ये निज़ाम बेहतर हो और चलता रहे। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो बड़े जुडिशल एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं एस अली असलम जाफरी साहब, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले तक फेडरल इंश्योरेंस के ऑब्जर्वेंस रहे हैं और इससे पहले इनकी टीचिंग एक्सपीरियंस भी रही है। मुख्तलिफ कॉलेजेस में ये लॉ कॉलेज को पढ़ाते रहे। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन इमाम साहब, जो कि एक लीडिंग एडवोकेट हैं, प्रीवियसली सेशन जज रहे और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे हैं। आजकल इनकी अपनी प्रैक्टिस है। जाफरी साहब, जो मसाइल हमारे सामने जुडिशरी के हवाले से हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ये हवाई बातें नहीं हैं। लोग वाकई तकलीफ़ में हैं। जो लोग जाते हैं कोर्ट्स में उनको इतनी डिलेज़ का सामना करना पड़ता है। 20-20 साल 30-30 साल केस चलती हैं और ये एज्यूम कर लेना कि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो क्या करेंगे, उनको तो हर हाल में मजबूरन आना है, ये बहुत दानिशमंदी की बात नहीं है। लोग फिर अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। जिरगा सिस्टम इस मुल्क में आम है, हम उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि लोग फास्ट जस्टिस के लिए उस तरफ जाते हैं। स्वात में जो कुछ हुआ सूफ़ी मोहम्मद के साथ के मूवमेंट के साथ साथ, कि एक कलीदी जो उनका डिमांड था कि निज़ाम अदल नाफिज किया जाए और उसने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन कुछ बाद में उनके ऐसे डिमांड्स आए कि उनको क्रश किया गया। लेकिन वो बात तो अपनी जगह पे रही कि उन्होंने कहा कि यहाँ तक हुआ विच इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर योर प्रोफेशन और योर सिस्टम, कि तमाम वकीलों को उन्होंने वाजिबुल क़त्ल भी डिक्लेयर किया कुछ दिनों तक जो वहाँ हालात रहे। तो ये सब चीज़ें आपकी जो मौजूदा निज़ाम है उसको चैलेंज कर रहे हैं लोग और उसके चैलेंज करने की एक वजह यही है कि इतनी डिलेज़ हैं। तो आप लोग इतने बड़े बड़े माहिर हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि ठीक है ये मसले हैं, लेकिन इसको आप लोग किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि अब आप लोग आज़ाद हैं, आपके चीफ जस्टिस, आपकी जुडिशरी, आप लोग तेज़ी से चाहें तो इंटरनल रिफॉर्म्स ला के चीज़ों को बदल सकते हैं। तो आप बताएं कि आप क्या, आप लोगों की सोच है इस सिलसिले में, क्या कर सकते हैं। ये मौजू जो आपने आज के इस डिस्कशन के लिए मुंतखब किया है, इसकी अहमियत और इफ़ादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी देखिए, इंसानी माशरा, कोई भी माशरा हो, वो उस वक्त ही एक अच्छा माशरा कहलाया जा सकता है या तरक्की कर सकता है जब उस माशरे में अदल हो। इस कायनात की असास भी अदल पर है और तमाम इंसानी माशरों की असास भी अदल पर होती है। अगर अदल को हम अपनी ज़िंदगियों में राइज न करें, उसका नफाज न करें, तो उसके बड़े भयानक नताइज निकलते हैं। बदकिस्मती से हम भी कुछ इसी किस्म के हालात से दो चार हैं कि मैं हर उस चीज़ को अपने लिए जायज़ करार दे देता हूँ जो मैं किसी के दूसरे की हक़ तलफ़ी करके और ये महसूस करूँ कि उस तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए।
یہ تضاد انسانی فطرت کا اور جبلت کا ایک حصہ ہے، لہٰذا دنیا کے تمام مذاہب نے، خصوصاً اسلام نے، تمام ریفارمسٹس نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی اور پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو عدل کی طرف نہ صرف مائل کیا جائے بلکہ اس کو ہر قدم پر اس بات کی تلقین کی جائے کہ وہ زندگی کے تمام پہلو ایک عادل کی حیثیت سے دیکھے۔ بڑی مشہور ہمارے بزرگوں کی کہاوت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرہ ظلم کا شکار ہو جائے اور ہر طاقتور شخص کمزور شخص کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دے، میں پھر کہوں گا کہ یہ انسانی جبلت ہے، انسانی جبلت ہے کہ جہاں اسے موقع ملتا ہے طاقتور کمزور کو پامال کرنے کے لیے پیش نظر آتا ہے۔ لیکن اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان معاشرے میں بنانے کے لیے، یہ ساری ہماری اسلامی تعلیمات یا اور دیگر مذاہب کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے اس سے کہیں بھی اختلاف نہیں کیا ہے، کیونکہ بات یہی ہے کہ اگر معاشرہ عدل کو فالو کر رہا ہے تو آئیڈیل معاشرہ نہ بن سکے، ایک اچھا اور پرسکون معاشرہ بن جائے گا۔ اس کی مثالیں آج کے اس دور میں جبکہ دنیا سکڑ کر ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپ ذرا سا باہر نکلیں اپنے ملک سے، ایشین کنٹریز سے، دیگر جو ایشیائی ریاستیں ہیں جو حال ہی میں آزاد ہوئی ہیں، اور آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو آپ کو ایسے بے شمار معاشرے نظر آئیں گے کہ جہاں زندگی بہت حد تک عدل کے بنیادی مقاصد کو پورا کر رہی ہوگی۔ تو یہ جو آپ کا کہنا ہے یہ اپنی جگہ بہت درست ہے۔ سوال آپ کا بہت کمپریہنسو ہے اور اس کے مختلف حصے ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں گے تو ضرور ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ آخر انصاف حاصل کرنے میں، عدل تک پہنچنے میں لوگوں کو کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت چپتا ہوا اور بہت اہم سوال ہے۔ جتنی جلدی ہم اس کا جواب تلاش کر لیں گے اور جواب تلاش کرنے کے بعد اس ڈائریکشن میں عمل پیرا ہو جائیں گے کہ جہاں ہم مقصدیت کو لفاظی کی حد تک نہیں عملی طور پہ حاصل کر سکیں تو یقیناً معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی۔ حسن نواب صاحب، آپ نے تو ایک تھیسس پوری لکھی ہے 300 پیجز کی، جس کی وجہ سے آپ کو ہم نے زحمت دی ہے۔ اس میں بہت سارے ریفارمز کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ بہت ساری کمیٹیز میں بیٹھے بھی ہیں، اور آپ ہی پروگرام شروع سے پہلے بتا رہے تھے کہ بہت ساری کمیٹیز بنی اور تقریباً تمام کی ریکمنڈیشن ایک سی ہی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ عمل تو ٹھیک ہے بعد میں بھی ہوگا، کچھ پوائنٹس ہمیں بتائیں جو ریکمنڈیشنز تھیں اس سسٹم کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اور دنیا بھر کے سسٹم کے قریب لانے کے لیے۔ ایک بات میں کہتا چلوں ایز اے ہوسٹ، ایز اے اکانومسٹ، بینکر، کہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نظام انگلینڈ میں بھی نافذ ہے، لیکن وہاں جو ریشو ہے آف ججز کا پر پرسن کے حساب سے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا ملک غریب ہے، ہم نے صرف 2000 ججز رکھے ہوئے ہیں، شاید ہماری ضرورت 20,000 ججز کی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ اسپیل آؤٹ کریں کہ آج ہماری اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہے، لیکن ہم لوگ جیسا دیکھ رہے ہیں یہ ملک ایک اکنامک سپر پاور بننے والا ہے آگے چل کے، پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی اس ملک میں۔ اگر یہ جو ہم فریم ورک کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں اگر یہ فریم ورک صحیح ہو جائے، اتنی انویسٹمنٹ یہاں آنے کے لیے تیار ہے
کہ کوئی آدمی یہاں غریب نظر نہیں آئے گا, کوئی آدمی یہاں بیکار نظر نہیں آئے گا. اگر آپ 20,000 ججز کی ڈیمانڈ کریں گی, یہ سوسائٹی آپ کو دے گی. تو یہ رسپیکٹو کہ ابھی کیا سچویشن ہے, آگے کیا ہوگا, آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا کنسٹرینٹس ہیں. کہ نمبر آف ججز بڑھانے سے ہو جائے گا, یا کچھ ایسے پروسیجرز کو کٹ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اسپیڈ بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ انڈیوائیڈڈ انڈیا کے زمانے سے ہی ہے, اور جہاں تک ریکارڈ ہے 1923 میں سول جسٹس کمیٹی ترتیب دی گئی, وہ اسی حوالے سے کہ یہ جو بڑی تعداد میں کیس جمع ہو رہے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے. وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کے بعد پاکستان میں 1958 میں ایسے محمود کمیشن بنا, اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دی, اور ریکمنڈیشنز کئی حوالوں سے دی. بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے. انہوں نے ہائی کورٹ کے بیک لاگ کو الگ ڈیل کیا, لوور کورٹس کے جو بیک لاگ تھی اس کو بالکل الگ طریقے سے ڈیل کیا. پھر انہوں نے اس کو سب ڈیوائیڈ کیا اس طرح سے کہ اس میں فیصلہ نہ ہونے میں یا فیصلے کے دیر لگنے میں کہاں تک جج صاحبان کا قصور ہے اور کہاں تک وکلا حضرات کا. اچھا. اور انہوں نے اسی حوالے سے ریکمنڈیشنز دیں, اور سیپریشن آف جوڈیشری 56 کے کانسٹیٹیوشن میں وہ غالباً آرٹیکل 35 تھا سر, شاید اس کے حوالے سے ساری باتیں ہوئیں. اور مشرقی پاکستان میں کم از کم اس حد تک عمل درآمد ہوا کہ انہوں نے ایگزیکٹوس مجسٹریٹس کو بالکل الگ کر دیا, اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہمارے یہاں سے یہ شرفریدی کیس کے بعد اپائنٹ ہوئے, وہاں ارلی 50s میں ہی اپائنٹ ہو گئے. انہوں نے اس پہ کام کیا, اور فیصلے دیر سے جو ہو رہے تھے اس کے حوالے سے جو پہلا کمیشن پاکستان میں بنا وہ ایس اے رحمان کمیشن ہے. یہ 1958 کی بات ہے. اس وقت 56 کا آئین اب موجود تھا جس میں سیپریشن آف جوڈیشری بہت واضح طور پہ بیان کی گئی تھی. ایس اے رحمان صاحب نے سیپریشن آف جوڈیشری کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ ہائی کورٹ اور لوور کورٹ کی ڈیلیز کے ریزنز الگ الگ ہیں, اور اس میں کتنا جج صاحبان کا حصہ ہے, کتنا سسٹم کا حصہ ہے, اور کتنا وکلا حضرات کا حصہ ہے, اس پہ ایک بہت کمپریہنسو اور بڑی واضح رپورٹ دی. بدقسمتی سے ویسٹ پاکستان میں ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکے, لیکن ایسٹ پاکستان میں کم از کم اس رپورٹ کے حوالے سے سیپریشن آف جوڈیشری پہ کام ہوا, اور وہاں ایگزیکٹو مجسٹریٹ سے کیس کے ٹرائل واپس لے کے اور جوڈیشل مجسٹریٹ اپائنٹ ہوئے اور ان کو دیے گئے. یہ ہمارے ہاں ویسٹ پاکستان میں تقریباً اس کے 25 سال بعد ہوا. حمود الرحمان کمیشن, اس کی رپورٹ آئی, اس کے سامنے بھی بالکل وہی مسائل تھے جو 1923 والی کمیٹی کے تھے یا ایسے رحمان صاحب کے. انہوں نے بھی اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ڈیلے ہو رہی تھی اس کے ریزنز الگ بیان کیے, لوور کورٹس کے الگ بیان کیے, اور اپنے رپورٹ کو اس طرح بائیفرکیٹ کیا کہ ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں قصور جج صاحبان کا بھی ہے, وکلا کا بھی ہے, سسٹم کا بھی ہے, اور اسٹاف کا بھی ہے. اس کے بعد ایسے محمود صاحب کی رپورٹ کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی. یہ رپورٹ جو تھی نا ذرا پچھلے رپورٹوں سے ڈیفرنٹ تھی, اس لیے کہ انہوں نے ایک الگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون سے کام چلا سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ورک کیا جائے کہ یہ سارے پروویژنس آف لا جو اس وقت دستیاب ہیں ان پہ باقاعدہ عمل درآمد ہو, اور پھر ہم بہتر ریزلٹس دیں. بہرحال اس کے بعد 1973 میں آئے, 72 میں بہت ساری امینڈمنٹس آئیں مرنے والی پارٹی کے حوالے سے, سیکشن 12(2) کے حوالے سے,
اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگز، سروس آف نوٹس کی ٹائمنگز، اس حوالے سے کافی کام ہوا، لیکن بات وہیں رہ گئی امپلیمنٹیشن پہ. ہم صحیح طریقے سے کسی بھی پروسیجرل لا کو امپلیمنٹ ابھی تک نہیں کر سکے. صاحب ابھی مجھے ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.